अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत की कारकर्दगी कैसी रही? लोग हुकूमत से कितना मुतमईन हैं और तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कितना मौका देना चाहते हैं? किस सूबे का वजीर आला कारकर्दगी के लिहाज से अवाम में सबसे ज़्यादा मकबूल है? कौन सी सियासी शख्सियत मकबूलियत में सबसे आगे है? अवाम क्या सोच रहे हैं? इन सब के बारे में गैलप सर्वे के दिलचस्प नताइज सामने आ गए हैं, जो दिलचस्प भी हैं और चौंका देने वाले भी हैं। गैलप ने सवाल पूछा कि गुज़िश्ता साल आप मुख्तलिफ शोबों में हुकूमत की कारकर्दगी से किस हद तक मुतमईन हैं, जिस पर 54% अफराद ने कहा कि वो मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है। 44% अफराद ने कहा कि वो हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं। हुकूमत की मुआशी मैनेजमेंट के हवाले से सवाल पूछा गया तो 42% अफराद ने जवाब दिया कि वो हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी से मुतमईन है, जबकि 55% ने कहा कि वो मुआशी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं हैं। ये बहुत अहम मामला है क्योंकि इस हुकूमत के सामने सबसे बड़ा चैलेंज मईशत का है। इब्तिदाई कुछ अरसा तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने फैसलों में ताख़ीर की, जिसकी वजह से मुआशी गैर यकीनी की कैफियत रही, मगर अब कुछ अहम फैसले किए गए हैं। इसी तरह 50% लोग हुकूमत की करप्शन और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इक़दामात से मुतमईन हैं। 47% अफराद ने हुकूमत की खारजा पॉलिसी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। सर्वे के मुताबिक 51% लोगों ने राय दी कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत माजी की हुकूमत से ज़्यादा ख़राब है। ये बहुत बड़ी तादाद है क्योंकि अभी हुकूमत का पहला साल भी मुकम्मल नहीं हुआ, मगर गैर मकबूलियत का में इजाफा होता नज़र आया है। इसी तरह सिर्फ 27% अफराद ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत को माजी की हुकूमत से बेहतर करार दिया, जबकि 21% अफराद को दोनों हुकूमतों में कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। गैलप सर्वे के मुताबिक 41% अफराद की राय है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत लोगों को रिलीफ पहुँचाने में कामयाब रही है, जबकि 57% अफराद ने इस हवाले से मनफी राय दी। अहम बात यह है कि 31% अफराद तहरीक इंसाफ की हुकूमत को मजीद वक्त देने को तैयार नहीं, 23% सिर्फ 1 साल देने के लिए तैयार हैं, जबकि 20% अफराद ने कहा कि वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 2 साल का वक्त देने के लिए तैयार हैं और 8% ने 3 साल मजीद देने की बात की। अहम बात यह है कि सिर्फ 3% अफराद ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 4 साल देने की बात की, जबकि 12% लोगों ने इस राय का इजहार किया कि वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत को आइंदा इंतखाबात तक वक्त देने को तैयार है। गैलप ने गुज़िश्ता साल तमाम 4 सूबों के वज़राए आला की कारकर्दगी पर भी अवाम की राय ली है। 37% अफराद ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया, जबकि 31% ने मनफी राय दी। 30% लोगों ने पंजाब के वज़ीर आला की कारकर्दगी को मुनासिब करार दिया। 37% अफराद ने वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी को मस्बत करार दिया, मगर माजी में वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से शहबाज शरीफ की रेटिंग इससे बेहतर नजर आती थी। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान की कारकर्दगी को 34% करार दिया गया, जबकि 27% ने मनफी राय दी। 22% अफराद का ख्याल था कि महमूद खान की कारकर्दगी मुनासिब रही। इसी तरह बलूचिस्तान के वज़ीर आला जाम कमाल की कारकर्दगी को 30% अफराद ने सराहा। 25% उनकी कारकर्दगी से गैर मुतमईन रहे। 21% ने उनकी कारकर्दगी को मुनासिब करार दिया। दिलचस्प बात यह है कि 24% अफराद ने वज़ीर आला बलूचिस्तान की कारकर्दगी के हवाले से किसी राय का इजहार नहीं किया। सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह की कारकर्दगी के बारे में 27% अफराद ने मस्बत राय का इजहार किया। 30% ने कारकर्दगी को मुनासिब करार दिया और 30% ने मनफी राय दी। अब ये अहम बात है और बिलावल भुट्टो ज़रदारी के लिए सोचने का मकाम है कि अभी तक भी इस हुकूमत की कारकर्दगी से लोग इतने मुतमईन नहीं हैं। दिलचस्प बात यह है कि वज़ीर आला पंजाब के हवाले से मस्बत राय भी ज़्यादा आई, मगर मनफी राय भी सबसे ज़्यादा उन्हीं के बारे में आई। गैलप ने लीडर्स की गुज़िश्ता साल की कारकर्दगी पर भी आवाम की राय ली। गैलप सर्वे में सवाल पूछा गया कि बतौर लीडर गुज़िश्ता साल वज़ीर आज़म इमरान खान की कारकर्दगी कैसी रही, जिस पर 58% ने मस्बत राय दी, 23% ने मनफी राय दी। शहबाज शरीफ के बारे में 55% मस्बत राय आई, 26% मनफी। नवाज शरीफ की बारे में 50% ने इत्मीनान का इजहार किया, 23% ने मनफी राय दी। यानी अभी तक भी वज़ीर आज़म इमरान खान के बारे में राय लोगों की दूसरे लीडरान के मुकाबले में ज़्यादा मस्बत नज़र आती है इस वक्त। मगर हुकूमती कारकर्दगी और मुआशी कारकर्दगी पर लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो इस हुकूमत को की ज़िम्मेदारी है कि उनसे निमटे, क्योंकि अभी सिर्फ 8-9 माह हुए हैं और लोगों का जो अदम इत्मीनान है वो हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी पर बढ़ रहा है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। शाहिद खान आफरीदी ने किताब लिखी है, बहुत कुछ ऐसे हक़ाइक़ जो 20 साल आपसे आप जानना चाहते हैं, बड़े बड़े मैचेस, स्पॉट फिक्सिंग, सब पर बात करेंगे, राज अयां करेंगे शाहिद आफरीदी ब्रेक के बाद। पाकिस्तान की क्रिकेट तारीख के बहुत बड़े सुपरस्टार शाहिद खान आफरीदी की किताब इस वक्त मार्केट में आ गई है। मैंने किताब पढ़ी है, गेम चेंजर इसका नाम है। वजाद सईद खान ने ये किताब लिखी है। शाहिद खान आफरीदी के साथ टाइम गुजार कर दोनों से तफसील से इस हवाले से बात करेंगे। बहुत सारी अहम चीज़ें हैं। अगर आप इस किताब को पढ़ें तो 20 साल
بہت سارے آپ میں سے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے لالا کے کریئر کو باقاعدہ فالو کیا ہے, میں نے کیا ہے, تو بہت ساری آپ کی میموریز ریفریش ہوتی ہیں, بہت سارے میچز کی داستان آپ کو پتہ چلتی ہے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو اسپاٹ فکسنگ کا واقعہ ہوا اس سے پہلے جو حرکتیں ہو رہی تھی, مظہر مجید کے میسیجز, یہ ساری باتیں اگر کسی کو پتہ تھا تو وہ شاہد خاقان آفریدی کو پتہ تھا. انہوں نے کوچ وقار یونس سے کہا, مینیجر یاور سعید سے کہا, مگر کسی نے نہیں سنا. بعد میں نیوز آف دا ورلڈ نے جو کیا وہ سب آپ کے سامنے آیا. کیا کیا چیزیں بتائی ہیں شاہد خاقان آفریدی نے, اس میں ان سب پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ شاہد خاقان آفریدی موجود ہیں, وجاہت سعید خان موجود ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. سب سے پہلے جو ایشو ہے جو پاکستان کی کرکٹ کو جس نے بری طریقے سے متاثر کیا وہ ظاہر اسپاٹ فکسنگ کا ہے, جس میں عامر, سلمان بٹ اور آصف انوالوڈ تھے. آگے جا کے جو آپ لکھ رہے ہیں اس میں وہ یہ کہ آپ کے علم میں آ گیا تھا جب آپ شری لنکا کے ٹور پہ تھے اور یہ مظہر مجید بھی اپنی فیملی کے ساتھ چھٹی پر آیا, اس کا موبائل گر گیا, وہ موبائل ریپیئر کے لیے لندن میں گیا اور انگلینڈ میں گیا, اس کے بیٹے نے گرا دیا تھا. وہ ساری کی ساری ایپیسوڈ ذرا بتائیں عوام کو, بہت ہی دلچسپ وہ کہانی ہے اور افسوسناک بھی ہے ظاہر. اوبیسلی وہ ایک ایسا ٹائم تھا پاکستان کرکٹ پہ ایز اے کیپٹن اور ملک کے لیے بہت بڑا بدنامی کا ایک وہ وقت تھا, وہ جب ساری چیزیں نیوز آف دا ورلڈ میں آ گئی تھی. آئی تھنک کہ جب یہ سارا کچھ شروع ہوا تھا تو میرے پاس میسیجز آ گئے تھے, اور وہ میسیجز اوپر والے کا ایک نظام ہے کہ میسیجز, موبائل گرا پانی میں ریپیئر کرنے کے لیے لندن میں جس جگہ پہ دیا, میرے دوست کے دوست ہیں وہ, انہوں نے جب آن کیا اس موبائل کے, اس کے اندر میسیجز تھے ورلڈ کپ کی, جب ہم T20 کھیلنے گئے ہوئے تھے. تو وہ سارے میسیجز مجھے ملے تو میں اب یقین بھی نہیں آ رہا تھا, سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یار یہ بھائیوں کی طرح ہیں میرے, یہ سارے کن کاموں میں لگ گئے, کیسے لگ گئے, اچھی خاصی ان کو میچ فیس ملتی ہے, پھر کن چکروں میں. تو میں رزاق میرے ساتھ ہوتا تھا اور رزاق دیکھتا تھا میں کہ 3-4 دن سے میں سو نہیں پا رہا تھا, مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا چیزوں کا, میں کیا کروں ان میسیجز کا. میں نے اس وقت کوچ تھے ہمارے وکی بھائی وقار یونس, ان کو میں نے شیئر کیا, اینڈ دین پھر میں نے مینجمنٹ کو بتایا. تو مینجمنٹ کی طرف سے جو جواب تو میرے لیے بڑا حیرت کے تھا یار کہ بیٹا ان کا ہم کیا کر سکتے ہیں. تو ایسا کیپٹن میرے لیے بڑی حیرت تھی کہ ہم ورلڈ کپ میں ہم نے یہ حرکتیں کی, ہم کیوں ہارے ہیں, وجوہات پتہ نہیں چل رہی صحیح طریقے سے, صرف جو 5-6 میسیجز تھے وہ مجھے ملے. تو خیر پھر میں نے مینجمنٹ سے کہا, میں نے کہا اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں بہتر ہو جائیں, ان بچوں کو روکیں, ان لڑکوں کے پاس نہ ملنے دیں, ان سے نہ ملنے دیں, یہ لڑکے ہمارے پھنس جائیں گے, ٹریپ ہو جائیں گے. انہوں نے کہا بیٹا دیکھتے ہیں. پھر خیر ہم انگلینڈ کے, وہیں سے سری لنکا سے ہمارا ٹور تھا انگلینڈ کا, تو وہاں بیٹھے, مینجمنٹ نے میٹنگ کال کی کہ اس طرح یہ لڑکے گھوم رہے ہیں ٹیم کے ارد گرد, ان سے کوشش کریں کہ دور رہیں. لیکن وہ لڑکوں پہ اثر نہیں ہوا, اور وہ لڑکے ڈریسنگ روم میں بھی آتے رہے, باہر بھی کھڑے ہوتے رہے, ہمارے لڑکے ملتے بھی گئے, مجھ سے بھی انہوں نے کافی کوشش کی ملنے کی, لیکن خیر ان کو پتہ تھا میرا طریقہ, میں نہیں ملتا تھا ان سے. تو میں اور رزاق جب میں نے کپتانی بھی چھوڑ دی, ایک تو اجاز بٹ صاحب سے میں نے کہا تھا کہ میں سر اگر مجھے اچھا فیل نہیں ہو رہا, میں بوریت فیل کر رہا ہوں, اس لیے میں ٹیسٹ کرکٹ چھوڑنا چاہ رہا تھا. لیکن اجاز بٹ صاحب نے کہا کہ نہیں, جو ہمیں تمہاری رپورٹیں ملی ہیں ایز اے کیپٹن, ہم چاہتے ہیں تم ہی ڈریسنگ روم کو بہتر طریقے سے لے کے چل سکتے ہو اور تم نے کپتانی کرنی ہے. تو خیر میں اس سے پہلے 2 T20 میچز ہوئے ہمارے, آسٹریلیا سے ہم جیت گئے. تیسرا میچ ہمارا ٹیسٹ میچ تھا لارڈس کے اندر. وہاں پہ جو سچویشن تھی, وہ لڑکے آئے جا رہے ہیں, مل رہے ہیں, ہوٹل کے باہر مل رہے ہیں, میچ کی سچویشن بھی خراب تھی ہماری, ہار بھی گئے. بس وہی میں نے فیصلہ کیا کہ اب نہیں میں نے ٹیسٹ کرکٹ کھیلنی, وہاں سے پھر ریٹائرمنٹ. وہ 3 میسیجز جو مظہر مجید کے موبائل سے اور موبائل ریپیئر کرنے والے نے لیک کیے, وہ کیا تھے, کن لوگوں سے تھے, کیا کمیونیکیشن تھی؟ کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ کے پاس ٹرانسکرپٹ بھی تھی. پہلے آپ نے وقار یونس کو بتایا, انہوں نے کوشش کی کہ انہوں نے کہا کہ معاملہ دیکھتے ہیں آگے بڑھے نہ بڑھے, مگر انہوں نے کوئی اس پر ایکشن نہیں لیا. پھر یاور سعید کو آپ نے بتایا تو انہوں نے آپ سے ٹرانسکرپٹ مانگی, بلکہ کہا کہ بیٹا ہم کیا کر سکتے ہیں اس حوالے سے. وہ ان کو میں نے کاپی دے دی تھی میسیجز کی, انہوں نے مجھ سے مانگی تھی, میں نے کہا جی یہ مجھے آئے تھے, یہ میری ایک امانت ہے, یہ آپ رکھ لیں اپنے پاس. تو ان کو میں نے خیر دے دی تھی. اس کے اندر کچھ اسی طرح کی میسیج تھے, تو بات بھی بہت پرانی ہو گئی کہ ایک بال روکو گے اس اوور میں, اگر یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا, اس اوور میں آؤٹ ہونے کی کوشش کریں. اس طرح کے کچھ میسیجز تھے جو مجھے یاد آ رہے ہیں تھوڑے بہت, وہ میں نے مینجمنٹ کے حوالے کر دیا تھا اس وقت. اور رزاق بھی آپ سے کہتے رہے, رزاق کو آپ نے میسیجز کا نہیں بتایا, مگر آپ کتاب میں لکھتے ہیں کہ رزاق آپ کو یہ کہتے رہے, رزاق مجھے بتاتا رہا کچھ مسئلہ لگ رہا ہے سلمان. رزاق مجھے ویسٹ انڈیز میں ورلڈ کپ کے بیچ میں بھی بتاتا رہا کہ لالا مجھے شک ہوتا ہے, ان کو 1-2 لڑکوں پہ شک ہوتا ہے. میں نے کہا رزاق کیا باتیں کر رہے ہو, میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح دوست ہیں, کیوں اس طرح کی حرکتیں کریں گے یہ لوگ. لیکن رزاق جو مجھے کہتا تو میں مانتا نہیں تھا, اس لیے مجھے یقین نہیں ہوتا تھا اس بات کا. لیکن رزاق بتاتا تھا. جب میسیجز آپ نے دیکھ لیے تھے اس کے بعد بھی رزاق نے کہا, مگر آپ خاموش رہے, آپ نے رزاق کو بتایا نہیں میسیج. میں نے رزاق کو بعد میں بتایا, پہلے 3 دن تو میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے خود رزاق مجھے کہتے تھے کہ تم سوتے کیوں نہیں ہو, نیند کیوں نہیں آ رہی. میں چاہ رہا تھا کہ نہ پتہ چلے رزاق کو, ایک ٹیم میٹ کو,
کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ایز اے کیپٹن میں چاہ رہا تھا کہ ان چیزوں کو کسی طرح سارٹ آؤٹ کریں کہ یہ ہو کیوں رہی ہیں. پھر رزاق کو آخر کار میرے ساتھ ہی اٹھنا بیٹھنا اس کا ہوتا, تو پھر میں نے بتایا کہ اس وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی 2-3 دنوں سے. پھر ایک میچ میں جب آؤٹ ہوئے ہیں سیکنڈ اوور میں سری لنکا کے اگینسٹ سلمان بٹ, اس وقت بھی رزاق نے آپ سے کہا کہ مجھے گھپلا لگ رہا ہے اس میں, اور اس وقت بھی آپ نے کہا کہ جانے دو. بس اس وقت میرا مطلب کہ یقین, وہ وہی والی بات ہے شاہزیب کہ یقین نہیں ہو رہا. میں نے کہا ذرا چیزیں سامنے آ جائیں گی, پتہ چل جائیں گی. آج تک ان لوگوں کو, اچھا ایک بار میں بات بتا دوں آپ کو شاہزیب کہ آج تک یہ جنہوں نے کیا ہے سلمان بٹ وغیرہ, اب یقین آج تک یہ شک کرتے ہیں کہ ہمیں لالا نے پھنسوایا ہے, کہ لالا کی وجہ سے ہم پھنسے ہیں اور لالا کی وجہ سے ہمارے کرکٹ کیریئر ختم ہوئے ہیں. دیکھیں ایک تو اچھی بات ہے کہ وہ پکڑے گئے, ورنہ پاکستان کا کیا حال ہو جانا تھا آگے فیوچر میں. دوسری چیز یہ کہ میں نے کسی کو نہیں, نیوز آف دا ورلڈ کو میں نے نہیں بتایا. بک کے اندر مینشن کیا ہوا ہے میں نے کہ ایک بندہ ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ جب فرسٹریٹ ہو گئے کہ مینجمنٹ بھی بات نہیں سن رہی ہے, وقار یونس ایکشن نہیں لے رہے, مینیجر بھی نہیں ایکشن لے رہا, تو پھر آپ نے نیوز آف دا ورلڈ کو لیک کی اور پھر اس کے بعد انہوں نے اسٹنگ آپریشن کیا؟ اگر میں نے ایسا کیا ہوتا تو میں بک میں جھوٹ کا سارا میں کبھی نہیں لیتا, میں بک میں لکھ دیتا کہ میں نے کیا ہے یہ. جو میرے ساتھ میرا دوست تھا وہ بھی سری لنکا ٹور پہ بھی تھا اور وہ میرے حالات دیکھ رہا تھا, رزاق کو بھی پتا تھا اور اس کو بھی پتا تھا. اس نے پھر اس چیز کو جو ہے نیوز آف دا ورلڈ, اس کا نام میں نہیں لینا چاہوں گا, نیوز آف دا ورلڈ. اس میں ایک اور چیز جو ہوئی ہے جو بک میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ یہ جو لالا کو جو انفارمیشن لیک ہوئی ہے, یہ باقی جو ادھر پاکستانی کمیونٹی جو ٹائٹ نیٹ تھا, یہ باتیں چلنا شروع ہو گئی تھی. یہ لکھا ہوا ہے آپ نے کہ ٹیم کے اندر بھی یہ بات میسیجنگ آ گئی تھی, اور ٹیم کے باہر جو پاکستانی کمیونٹی ہے یہ باتیں چل رہی تھیں. دیکھیں, if a friend of a friend gives it to لالا, friend of a friend دیتا ہے نا, کہ میرا دوست شاہزیب ہے, شاہزیب کا دوست لالا ہے, میں نے شاہزیب کو دے دیا, تو 3 لوگوں کو پتا ہے نا, خالی لالا اور اس بندے کے ڈائریکٹ تو نہیں تھا. چیز پاکستانی کمیونٹی میں یہ باتیں چل رہی تھیں. جب باتیں چلتی ہیں, شاپ کیپر سے پھر باتیں بہت آگے, تو جب باتیں چلتی ہیں تو obviously نیوز آف دا ورلڈ کو آپ کے کسی دوست نے کہا کیا ہوا تھا؟ میرے دوست نے دیا اس کو نیوز آف دا ورلڈ. اب مجھے اس وقت تک نہیں پتا تھا کہ اس نے دے دیا. جب میں نے اس سے کہا کہ یار تم نے اس کو دیا ہے, تو پھر کہہ رہے انہوں نے منع کیا کہ ہم یہ چیز تو نہیں لگا سکتے, ہاں ہم انویسٹیگیٹ اپنی طرف سے کریں گے, اس لیے کہ یہ بہت بڑی چیز ہے. جب انہوں نے انویسٹیگیشن شروع کی تو اسی میں وہ ٹریپ ہو گئے سارے. اوکے, میں اس پہ کیونکہ ظاہر ایز اے جرنلسٹ جب وجاہت کو ساری سٹوری پتہ چل رہی ہوگی تو ان کے ذہن میں کیا جا رہا تھا, اس پہ آنے سے پہلے یہ آپ کو پھر پتہ چل گیا کہ سارا کا سارا معاملہ چل رہا ہے. اور ایک ٹیسٹ میچ ہوتا ہے آسٹریلیا میں, وہ آسٹریلیا کے خلاف انگلینڈ میں, آپ جس میں باقاعدہ طور پر آپ نے یہ لکھا بھی ہوا ہے کہ آپ غصہ بھی بہت زیادہ آنا شروع ہو گیا تھا, اور اسی میچ میں آپ نے فیصلہ کیا جب آپ آؤٹ ہو گئے, مگر آپ نے اس کے باوجود اپنا نائب کپتان بھی سلمان بٹ کو بنا کے رکھا, اور آپ جب آپ نے فیصلہ کیا اس میچ میں آؤٹ ہوتے ہوئے کہ آپ نے اب یہ نہیں کرنی ہے اور ریٹائر ہونے جا رہے ہیں, تو آپ نے سلمان بٹ ہی کو کہا کہ تم مجھ سے ٹیک اوور کر لو, جب آپ کو پتا تھا یہ سب. اس کے باوجود میرے سامنے اجاز بٹ صاحب نے 3 نام رکھے. میں سلمان بٹ کو کتنا پسند کرتا تھا یہ میں بتا رہا ہوں. میرے سامنے اجاز بٹ صاحب نے 3 نام رکھے کہ تم اپنا وائس کپتان کس کو چاہتے ہو. تو ان 3 ناموں میں سے میں نے سلمان بٹ کا نام دیا, اس لیے کہ سلمان بٹ ایز اے اوپنر مجھے بہت پسند تھا, بہت زبردست پرفارمنس کر رہا تھا, اور کرکٹر بہت اچھا کرکٹر تھا, اور میں نے کہا ینگ بھی ہے, فیوچر کے لیے کپتان بھی میرے بعد اگر کوئی بنے گا, اور بنانا بھی ان کو چاہ رہے تھے. تو میں نے کہا سلمان بٹ کو مجھے دے دیں. تو یہ میں بتا رہا کہ سلمان بٹ کو میں کتنا سپورٹ کرتا تھا. جب ہم گئے وہاں پہ, جب مجھے چیزیں پتہ چل رہی تھیں, سارے میسیجز بھی جب تک مجھے پتہ چل گئے سب کچھ, تو میں نے تنزیہ, ایک ہوتا نا کہ اب تو میں ہٹ رہا ہوں, اب کرو کپتانی جو کرنی ہے. تو یہ کہہ کے میں پاکستان چلا گیا. میرا اچھا یہ وہ جملہ تھا جب آپ نے کہا کہ ہاں یہ جملہ وہ کر لو کہ ٹھیک ہے میں ہٹ رہا ہوں, جو کرنا ہے کر لو, اب کر لو. میں چلا گیا پاکستان, میں اور رزاق واپس آ گئے ٹیسٹ کے بعد, اور رزاق T20 کے بعد, میں ٹیسٹ کے بعد واپس آ گیا تھا. پھر ہم نے ون ڈے کے لیے دوبارہ جانا تھا, تو ہم ایئرپورٹ پہ تھے, وہ سارا بتایا گیا ہے اس کے اندر. تو رزاق اس والے نقطے پہ میں آ رہا ہوں, مگر آپ نے کنفرنٹ نہیں کیا اس وقت بھی سلمان بٹ کو کہ تم لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہو, یہ حرکتیں کرنا بند کر دو؟ نہیں, میں نے اس وقت نہیں بولا نا اس طرح, اس لیے کہ میرے پاس صرف وہ میسیجز کا ثبوت تھا جو میں نے مینجمنٹ کو دیا. اب میں اس کو تو نہیں بول سکتا کہ تم یہ کام کرتے ہو. تو جو اللہ کی لاٹھی جو میں کہتا ہوں کہ بے آواز ہے, میرا مطلب ہے کہ ہونا تھا, وہ ہونا تھا. ہم ایئرپورٹ پہ جا رہے ہیں کھیلنے, اور نیوز آف دا ورلڈ کے اندر وہ ساری رپورٹ پر بریکنگ نیوز چل رہی ہے. میں اور کیا نام ہے اس کا, عبدالرزاق, ایک دوسرے کو دیکھے جا رہے ہیں کہ یہ دیکھو ابھی کچھ دنوں کی پہلے کی بات ہے کہ ہم ان کو منع کر رہے تھے کہ دور ہو جاؤ, آج یہ بچے پیسے بچا رہے ہیں. عامر کو منع کر دیتے, وہ چھوٹا تھا, آپ پسند بھی اس کو بہت کرتے تھے. عامر کو کہتے ہیں کہ ان سے دور رہیں, جیسے آپ مینجمنٹ کو کہہ رہے تھے کہ ان لڑکوں کو دور رکھیں, بٹ مینجمنٹ کی وہ بات نہیں سن رہے تھے. مظہر مجید پھر بھی آتا رہا, عامر کو کہہ دیتے. ان لوگوں کے سارے بچے یہ ساتھ نکلنا اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ ہے. میں نے کہا ان سے ایسی کوئی بات نہ کروں کہ ان کے دل کو لگے. اوپر سے میرا جو کام تھا وہ مینجمنٹ کو بتانا تھا کہ مینجمنٹ سمجھائے ان بچوں کو, ان کو سمجھائے کہ تم لوگ نہ کرو. لیکن جنہوں نے کرنا ہوتا وہ کرتے, نہیں مان رہا ہوتا نہیں مان رہے ہوتے, انہوں نے مانا نہیں, انہوں نے وہ بات, تو جس کی وجہ سے یہ حالات ہوا. تو آپ نے ریزائن کرتے ہوئے بھی, کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نے ٹیسٹ کرکٹ سے جو ریٹائرمنٹ اس وقت لی
وہ یہ بہت بڑا فیکٹر تھا, آپ نے اسپیشلی لکھا ہوا ہے کہ اس وجہ یہ ایک وجہ بنی, مینجمنٹ کو بھی نہیں بتایا کہ میں جا رہا ہوں بھائی, آپ لوگوں نے نہیں اگر ایکشن لینا تو میں جا رہا ہوں. یہ پھر بعد میں نے کہا یہ چیز جب بعد میں کھولوں گا, پھر یہ ایسے نہیں کہ یہ کل کو یہ والے میسیجز غلط ثابت ہو جائیں کہ یہ نہیں ہے, یہ تو میسیجز ہی نہیں ہے, اور میں یہ الزام کہہ کے لگا کے جا رہا ہوں کہ اس وجہ سے کپتانی چھوڑ کے جا رہا ہوں, اور بعد میں کوئی ثبوت ہی نہ ہو, کچھ ہو نا, تو اوپر سے میرے اوپر آ جائیں گے یہ سارے. تو میں نے کہا چلو اچھے موقع کے لیے اچھے وقت کا انتظار کر لو, پتہ چل جائے گا کسی نے کیا حرکت کی ہے, اللہ کا جو کرنا تھا وہ پھر کچھ دنوں بعد پتہ چل گیا. اور آپ کو مگر ڈاؤٹ اپنی جگہ پر رہا, اور مینجمنٹ نے کچھ نہیں کیا. بالکل بالکل بالکل. اور جب آپ ایئرپورٹ سے واپس جا رہے تھے تو اس وقت رزاق کے ساتھ تھے, جب آپ نے بتایا کہ آپ نے وہاں امیگریشن کاؤنٹر پر ٹی وی پہ دیکھا کہ پورا اسپاٹ فکسنگ کا اسکینڈل آیا, پھر آپ واپس گئے, آپ کمرے میں گئے تو سلمان بٹ, آصف اور عامر ایک ہی روم میں تھے, عامر سو رہے تھے اور سلمان بٹ آپ سے آگے کہنے لگا کہ ہم نے نہیں کیا. وہ بڑے کانفیڈنس بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کیا. میں نے کہا اگر تم لوگوں نے نہیں کیا تو جا کے سو جاؤ, دیکھو محمد عامر بھی تو سو ہی رہا ہے نا, ریلیکس ہو کے سو جاؤ, اگر کوئی ٹینشن نہیں ہے. جب بندہ گلٹی نہ ہو تو پھر تو کسی چیز کی فکر نہیں کرنی چاہیے نا. تو خیر ان کا قسمیں کھا رہے تھے, میں نے کہا کہ بتا دو اگر ابھی بھی کیا تو کوئی ایسی بات نہیں, اور سچ بول دو, سچ میں بہتری ہوتی ہے. لیکن نہیں بولتے رہے. مگر آپ نے کہا کہ اس وقت پھر آپ نے کنفرنٹ نہیں کیا اس کو, جب اس نے کہا کہ وہ قسمیں کھانے لگا کہ ہمیں پھنسایا گیا ہے, پھنسایا گیا, بالکل ٹھیک ہے. مطلب ویسے آپ کو اتنا غصہ آتا ہے, اس وقت بھی آپ کو غصہ نہیں آیا سلمان بٹ کو دیکھ کے؟ مجھے پڑھ کے غصہ آنے لگ گیا. بس مجھے غصہ بعد میں آیا کہ 2 سال جھوٹ بولتے رہے, اور پھر ٹی وی پہ بیٹھ کے پلیئرز کو اڑاتے بھی رہے, اور جھوٹ بھی بولتے رہے, قسمیں بھی کھاتے رہے. اس چیز پہ مجھے واقعی غصہ ہے. جیسے محمد عامر کو میں کیوں سپورٹ کرتا ہوں, کیوں کیا میں نے عامر کو سپورٹ. محمد عامر سے جب میں نے پہلی دفعہ پوچھا کہ عامر آپ نے یہ حرکت کی تھی, شاید بھی مجھ سے یہ بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے. اچھا, اسی ٹرپ میں پہلی دفعہ بالکل عامر نے مجھے سچ بولا, عامر نے جھوٹ نہیں بولا, اور اسی نے عامر نے عدالت میں جا کے بھی سچ بولا, سب کچھ, کسی کے سامنے جھوٹ نہیں بولا, سب سے معافی مانگی ہے. تو انسان بڑا ہوتا ہے جو غلطی مانتا ہے اپنی. اور آصف نے کیا کہا آپ کو؟ آصف سے میری کوئی اتنی بات نہیں ہوئی اس حوالے سے. سلمان بٹ نے قسمیں کھالی نہیں ہوا, عامر نے آپ کو سب سے سچ بتا دیا, بٹ آپ نے سلمان کو نہیں کہا کہ مجھے عامر نے سب کچھ سچ بتا دیا. سلمان بٹ کو آپ نے نہیں کنفرنٹ کیا؟ بالکل. وہ مطلب اتنے بڑے قرآن کو اٹھا رہا تھا, قسمیں کھا رہا تھا. میں نے کہا کیا میں زیادہ بیعت کروں, ایسے نہیں, خدا نہ خواستہ قرآن پہ بھی ہاتھ رکھ رہا اور جھوٹ بھی بول رہا تھا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی کردار تھے ان کو سزا مل گئی یا کچھ بچ بھی گئے اس میں؟ میرے خیال میں جنہوں نے کیا وہ ثبوت تھے, تو اس لیے وہ ان کو سزا بھی مل گئی. جنہوں نے کیا, مگر کانٹیکٹ میں کیا اور لوگ بھی تھے؟ اگر اور لوگ ہوتے, شک کیا جا رہا تھا کچھ لوگوں پہ, لڑکوں پہ, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ثبوت نہیں ملا اتھارٹیز کو کہ ان کو پکڑ سکتے. شاہد خان افریدی کو اور لوگوں پہ بھی شک تھا. مجھے جس طرح مجھے رزاق چیزوں کو بتاتا تھا, میں رزاق بھی یقین کرنا شروع کر دیا تھا. میں نے کیا کس کا نام ہے رزاق ایک, باقی میں بغیر اس کے ثبوت کی کوئی بات کہہ نہیں سکتے ہیں, کیونکہ وہ پورا زمانہ ہے جس میں اگر آپ جا کے دیکھیں بھی یوٹیوب پہ بہت سارے میچز کے کلپس, تو کوئی رن آؤٹ مس ہو رہا ہے, کوئی وکٹ کیپر کیچ چھوڑ رہا ہے, پھر ایک وکٹ کیپر ہے اسے لگ نہیں رہا. ایک وہی سیریز جس میں آپ بعد میں گئے, جس میں وہ بال کھانے کا واقعہ ہوا, اس سے پہلے پاکستان بڑی اچھی پوزیشن میں تھا, آصف نے بال کھانے کا ہوتا تو کھا جاتے ہیں. تو وہ ان میں آپ کو سب میں شک نہیں ہوتا تھا کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے؟ اچھا, شک صرف میں نہیں کرتا تھا, بہت سارے لوگ چیزوں پہ شک کرتے تھے, اور لیکن جب تک آپ کے پاس وہی والی بات ہے کہ ثبوت نہ ہو, اس لیے کہ اینٹی کرپشن نے کافی زیادہ سختی کرنا شروع کر دی تھی, اور ہماری پی سی بی نے بھی کافی سختی کرنا شروع کر دی تھی. تو میرے خیال میں اگر ہوتا کوئی ایسی چیز ہوتی سامنے آ جاتی. اور اس وقت آپ نے پھر یہ بھی لکھا ہے کہ بڑا مشکل وقت آیا کہ ہم جہاں جاتے تھے ہوٹنگ ہوتی تھی ہمارے اوپر, ساتھ میں اگر کوئی ساتھی بالر وائڈ یا نو بال کرتا تھا تو شک ہونے لگ جاتا تھا. آپ یقین کریں کہ ہم دیکھنے والوں کا بھی یہی حال تھا, بالکل ایسی کوئی بھی نو بال یا وائڈ بال ہوتی تھی میں ہوتا تھا پتہ نہیں اسپاٹ فکسنگ یا فکس تو نہیں ہے. تو یہ کیا ٹائم تھا اس وقت؟ شاہزیب, میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے حقیقت میں. اتنا مشکل وقت تھا کہ انگلینڈ میں ہمیں نیندیں حرام, صرف یہی ذہن میں کہ ابھی پولیس کا چھاپا پڑے گا, ابھی یہاں سے پولیس آئے گی, یہ ہوگا وہ ہوگا, اسی کے اندر وہ ٹور گزر گیا. اور آپ یقین کریں, ہم 5 ون ڈے کھیلنے گئے تھے, ہم 2 بڑے میچز جیتے. اب میں کپتان تھا, ٹیم کو جیل تو کرنا تھا میں نے, گراؤنڈ کے اندر کراؤڈ ہی نہیں آ رہا, روز ٹیم کے حوالے سے باتیں, ہم جہاں ٹریول کر رہے اسٹیشن پہ کھڑے ہو رہے ہیں, جس طرح کی ہمیں اشارے کیے جاتے تھے لوگوں کی طرف سے, یقین مانے مطلب کمرے سے نکلنا عذاب تھا. میں نہیں نکل سکتا تھا, جو حالات چل رہے تھے ہمارے, جو بدنامی ہوئی تھی پاکستان کی. اس کے باوجود ہم لوگ 2 بڑے میچز جیتے, لارڈس کے اندر اور اوول کے اندر. ہم سیریز بھی جیت جاتے اگر ایک آدھا کیچ ہو جاتا وہاں پہ. اور پبلک کا ریسپانس اپنی جگہ ہے, مگر ایک دوسرے پلیئرز بھی آپس میں شک کرنے لگے تھے ایک دوسرے کے اوپر کہ پتہ نہیں کون انوالوڈ ہے. آپ کو شک نہیں, ایسا کچھ نہیں تھا. جو تھے مطلب وہ نام آ گیا تھا, پتہ چل گیا تھا, اس کے بعد لڑکے آپس میں بیٹھ کے شکل ہی دیکھ رہے ہوتے تھے کہ یار کیسے پاسبل ہے, کیوں کیا ان لوگوں نے ایک دوسرے پہ. اور اس کے بعد پھر مینجمنٹ ایسی
ایسی آ گئی کہ مینجمنٹ ہر پلیئر کو شک کی نظر سے ہی دیکھنا شروع کر دیا تھا انہوں نے. اوکے, پھر یہ اس سے پہلے 99 کا ورلڈ کپ کا ہم میچ ہارے ہیں بنگلہ دیش سے. آپ نے کہا کہ آپ لوگ گراؤنڈ میں انٹر ہو رہے تھے تو کسی نے کہا کہ پاکستان آج یہ میچ ہارنے والا ہے, اور آپ نے لائٹلی لیا اس بات کو, بٹ اندر پاکستان وہ میچ ہار گیا. اور اس کے بارے میں بھی آپ کو شک رہا. کتاب میں دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ آگے بڑھے نہیں ہیں اس بات کو بیان کرنے میں, مگر آپ کو شک رہا. مجھے بک دیکھا اس میں شاذیب کہیں پازیٹیو چیز ہے. اس میں پازیٹیو کیا ہو سکتی ہے, ہم ہار گئے تھے. آپ نے کہا کہ جو ریولیشنز تھی وہ بہت انٹینس اور ڈسٹربنگ تھی, پریشان کن تھی. کیا آپ کو پتہ چلا؟ ہم جب 99 میں ورلڈ کپ کھیلتے ہوئے, جب وسیم ہمارے کپتان تھے, ہم جب جیسی لینڈ کیا ہم نے گراؤنڈ کے اندر اور نکل رہے تھے ڈریسنگ روم کی طرف جاتے ہوئے, سب کو پتہ ہے, کافی سارے سینئر پلیئرز کو پتہ ہے کہ وہاں کراؤڈ کھڑا ہوا تھا. ان میں بنگلہ دیشی بھی تھے, پاکستانی بھی تھے. وہ اتنے کانفیڈنس سے کہہ رہے تھے کہ آج پاکستان میچ ہار جائے گا, آج پاکستان میچ ہار جائے گا. تو میں پیچھے مڑ کے, میں نے کیا دماغ خراب ہو گیا, بنگلہ دیش سے میچ کھیل رہے ہیں, کیسے پاکستان ہار جائے گا. خیر وہ ایک نارمل بات سنی. اب میچ بھی چل رہا ہے, نیچے سے آج پاکستان نے میچ ہار جانا ہے, آج پاکستان نے میچ ہار جانا ہے. اور جب میچ ہار گئے, نکل گئے, پتہ نہیں, میں نے کہا یہ لوگ کیا باتیں کر رہے تھے, میچ ہار جائیں گے, میچ ہار جائیں گے, میچ بھی ہار گئے آج. تو مطلب اس کو میں نے اس لیے کہ پورا ورلڈ کپ ہم بڑا زبردست کھیلتے ہوئے آ رہے تھے وسیم بھائی کی کپتانی میں. ٹیم بھی بڑی اچھی تھی. ہاں ٹیم بھی بہت اچھی, لیکن اس طرح کے اپسیٹس ہو جاتے ہیں کہ کوئی بھی ٹیم کسی سے ہار جاتی ہے. آپ آج بھی جب اس کو دیکھتے ہیں, 20 سال ہو گئے اس واقعے کو, 2019 میں, تو آپ کو اپسیٹ ہی لگتا ہے یا آپ کے خیال میں کچھ مسئلہ تھا اس میچ میں؟ اچھا ہسٹری مطلب اپسیٹ کہہ سکتے, اس لیے کہ اس ٹورنامنٹ میں 1-2 میچز اور بھی تھے جو بڑی ٹیمیں چھوٹی ٹیموں سے ہاری تھی. اور 2007 کے ورلڈ کپ میں بھی, اس سے پہلے 2003 ورلڈ کپ میں بھی اس طرح کے سچویشن حالات رہے ہیں کہ پاکستان مطلب آئرلینڈ سے ہار گئی تھی جیسے 2007 میں. مگر آپ خود جو کتاب میں ہے, میں ظاہر ہے پھر اس پہ مجھے وجہات کا انپٹ چاہیے ہوگا, آپ کتاب میں کم از کم شک کر رہے ہیں کہ 1998 سے پہلے ہی میچ فکسنگ کی انکوائری کی اور یہ باتیں چل رہی تھی, اور ورلڈ کپ میں بنگلہ دیش سے ہارنے کے بعد یہ کلیئر ہو گیا کہ کچھ نہ کچھ غلط چل رہا ہے, کچھ نہ کچھ غلط ڈیولپ ہو رہا ہے, اور یہ سارا کا سارا معاملہ. اور تو آپ کو اسی میچ کے بعد پتہ چلا کہ ساؤتھ ایشیا اور مڈل ایسٹ کے جو بکیز ہیں ان کا ایک باقاعدہ اللیگل سرکٹ ہے, اور 33-1 کی بیٹنگ چل رہی تھی پاکستان اور بنگلہ دیش کے میچ پر. تو آپ کا دل کافی ٹوٹا ہے اس کے میچ ہارنے کے بعد. ایسا لگ رہا ہے کہ اس میچ کے بعد تو پھر بہت ساری چیزیں باہر آئی ہیں نا, پتہ چلی ہے میڈیا سے, سوشل میڈیا سے, کہ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا. اس زمانے میں تو سوشل میڈیا اتنا نہیں تھا, لیکن مگر آپ جو کر رہے ہیں, آپ تھوڑا سا کے اندر جو باقی چیزیں ہیں وہ لوگوں کو بھی تو پڑھنے دیں. شاذیب آپ نے تو پورا بک رپورٹ لے لی ہے. 2 دن بک پڑھی ہے شاذیب نے, 2 دفعہ پڑھی ہے, کم از کم میں نے لالا سے زیادہ پڑھی ہے. صحیح کہہ رہے, بالکل ٹھیک ہے. آگے بڑھتے ہوئے آپ نے جو پوری بک میں وجہات آپ ظاہر یہ ذکر کر رہے ہیں کہ لالا, اور اپنا بات بھی بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے کوچز کے اوپر بھی بڑی ذمہ داری تھی کہ وہ لالا کو بدلنے کی کوشش کرتے رہے, جس کی وجہ سے ان کی اوپر پریشر پڑتا رہا. مگر اور انکنسسٹنسی ایسا لگتا ہے کہ لالا کی ایک خصوصیت کے طور پر آپ بیان کریں, بٹ ایک وقت آیا جب لالا کنسسٹنٹ ہوئے, اور جب ہوئے تو انہوں نے ہمیں, شاہد خان آفریدی نے ہمیں T20 ورلڈ کپ جتا دیا. اگر شاہد خان آفریدی کو اس ورلڈ کپ سے مائنس کر دیں تو وہ ورلڈ کپ مائنس ہو جاتا ہے پاکستان سے. سیمی فائنل میں زبردست پرفارمنس, فائنل میں زبردست پرفارمنس. تو آپ کو یہ احساس ہوا کہ جب کنسسٹنٹ ہوئے ہیں ایک پورے ٹورنامنٹ میں تو ورلڈ کپ آ گیا ہمارے پاس. تو لالا کی خصوصیت تھی یا ایک مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہو گیا تھا؟ نہیں, لالا کی جو اس کتاب کے اندر جو ایک ٹریجک کہانی ہے وہ ویسے تو کرٹیسزم آ رہا ہے کہ ہر ایک کی خامیاں نکالی ہیں. میرا خیال ہے سب سے زیادہ لالا نے اپنی خامیاں بیان کی ہیں, ان میں کیا کمی تھی. اور ایک جو کانفیڈنس جب آپ کو انیشلی ملتا ہے اور ایکسپیکٹیشنز ایسی ہو جاتی ہیں, بھائی دیکھو کہانی یہ ہے, وہ اسے ہائر کرتے ہیں ایز اے لیگ اسپنر. مشتاق احمد انفٹ ہو جاتا ہے, یہ جو لڑکا ہے یہ ایز اے لیگ اسپنر آتا ہے, مگر آپ اسے 1 ڈاؤن بھیج دیتے ہیں, صحیح ہے, یہ سینچری مار دیتا ہے. تو جس کام کے لیے رکھا ہے وہ کام یہ نہیں کرتا, کچھ اور کارنامہ کر دیتا ہے. تو اس دن سے لے کر وہ عجیب قسم کا ڈیبیو ہے کہ اس دن سے لے کر اب تک لوگوں کی یہ ایکسپیکٹیشن ہے. حالانکہ وہ خود کہتا ہے میں اسپنر ہوں یار, آئی ایم اے لیگی, وہ خود کہتا ہے, 50 بار کہتا ہے کتاب میں. مگر کوچز اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے سوائے ایک بندے کے, باب وولما نے پہلی بار انہیں کہا کہ لالے ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو. تو وہ جب سیلف کانفیڈنس آیا اس لڑکے میں, حالانکہ ڈیبیو کو 10 سال ہو گئے تھے, جب سیلف کانفیڈنس آیا تو دین وی ون ایوری تھنگ. اب آگے بڑھتے ہوئے ظاہر یہ جاوید میاں کی حوالے سے آپ نے لکھا ہے, یہ صحیح بات ہے کہ جو انہوں نے شارجہ میں چھکا مارا, یہ سب باتیں, بیٹسمین کتنے بڑے ہیں, بٹ وہ جتنے بڑے پلیئر ہیں
انسان کے طور پر آپ کوئی بہت ہائی ان کو ریٹ نہیں کر رہے اور کوچ کے طور پر تو بالکل نہیں اچھا ریٹ کر رہے. آپ کا 141 آپ نے چنائے میں 191 بالز پر بنائے. یہ وہ میچ ہے جس میں آپ کو نیٹس بھی نہیں کرنے دیے اور وسیم بھائی نے زبردستی آپ کو ٹیم میں اس وقت شامل بھی کرایا کیونکہ انہیں آپ کا اسٹائل آف بیٹنگ نہیں پسند تھا. وہ چاہتے تھے آصف مجتبیٰ آئے. پھر کیا ہوا وہ پورا قصہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. یار شاذیب ان کی اپنی ایک سوچ تھی جاوید بھائی کی, وہ اپنے طریقے سے چلتے تھے. دیکھیں ضروری نہیں کہ بہت بڑا پلیئر ایک بہت بڑا کوچ بھی ہو. کوچنگ ہم باب وولمر کو کیوں ریٹ کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اس نے صرف 15 سال کوچنگ کے بارے میں پڑھا تھا کہ پلیئرز کے ساتھ ٹسل نہیں کرنی, پلیئرز کو بیک کرنا ہے, مشکل حالات میں پلیئرز کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دینا ہے. اچھا یہ جو واقعہ تھا جاوید بھائی والا, جاوید بھائی کی رسپیکٹ آج بھی ہے, کبھی بھی ملتے ہیں, میں ہمیشہ ان کی بہت عزت کرتا ہوں. لیکن یہ وہ باتیں ہیں جو سب کو پتہ, یہ کر چکا ہوں, یہ باتیں پہلے بھی آن ریکارڈ ہیں کہ یہ چنائی مجھے نہیں لے کے جانا چاہ رہے تھے. سلو بھائی نے اور وسیم بھائی نے میرا ساتھ دیا تھا, اور جب ہم ٹیسٹ میچ کھیلنے لگے تھے تو مجھے بیٹنگ بھی نہیں کرائی تھی. پھر میں خود سائڈ پہ کھڑا ہو کے بیٹنگ کی, الحمدللہ وہاں پہ سب سے ہائیسٹ رن کیے میں نے. پھر خود جاوید بھائی میرے پاس آیا کہ میرا نام لینا کہ میں نے تمہیں بہت پریکٹس کرائی ہے. اچھا یہ ایک دفعہ نہیں, اس سے پہلے کینیڈا میں, ہاں اس سے پہلے کینیڈا میں بھی انہوں نے میرے ساتھ یہی کیا تھا. میں پھر بتا رہا ہوں آپ کو کہ دیکھیں کہہ دیتے ہیں بڑے, ٹھیک ہے کہہ دیتے ہیں, کوئی اس میں ایسی بڑی بات نہیں ہے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ میں چیزیں دیکھ رہا تھا کہ جاوید بھائی جس طرح کی زبان ٹی وی پہ بیٹھ کے میرے خلاف استعمال کرتے تھے, جس طریقے سے وہ مجھے سب کے سامنے ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے لعنت دکھاتے تھے, میں اگر چاہتا تو ان کو عدالت لے جاتا. ایک اور بات بھی انہوں نے کی تھی, اس پہ بھی میں عدالت لے جاتا ان کو. لیکن الحمدللہ میں نے اتنا ان کا لحاظ کیا کہ میں نے کہا کہ نہیں, اتنے بڑے نام کو میں کیسے عدالت لے کے جاؤں. تو وہاں پہ بھی جو مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے کیا اور اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی. یہ وہ باتیں ہیں جو میں نے کرنی تھی, زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہے اور یہ میں کر چکا ہوں پہلے بھی, کیونکہ بہت کلوزلی میں تو کرکٹ کو فالو کرتا رہا ہوں. تو اگر ناظرین کو یاد ہو, جب جاوید میرداد صاحب کوچ تھے تو اس وقت کپتان سے لے کے مین آف دا میچ یہ نئی روایت پڑی تھی کہ تھینکس ٹو جاوید بھائی بھی ہوا کرتا تھا. تو انہوں نے آپ سے بھی یہ کہا تھا کہ میرا بھی شکریہ ادا کر دینا. نہیں کیا ہے, وہ جو ہمیں کہتے تھے ہم کر بھی دیتے تھے, لیکن ایسا تو نہیں کہ آپ نے مجھے بیٹنگ ہی نہیں کرائی اور آپ کہہ رہے ہو کہ میرا نام لینا کہ میں نے بڑی محنت کرائی. آپ نے کیا یا نہیں کیا؟ نہیں میں نے نہیں لیا نا. نہیں لیا تھا نا. ساتھ میں وقار یونس کے آپ نے ظاہر ان کو بھی ایز اے پلیئر آپ نے بتایا کہ آپ کتنا زبردست ریٹ کرتے ہیں, کتنا زبردست وہ بالر ہیں, مگر ایز اے کیپٹن, ایز اے کوچ, کیپٹن کے طور پر پہلے بات کر لیتے ہیں. آپ کا خیال ہے کہ انہوں نے ٹیم کو اس وقت صحیح طریقے سے رن نہیں کیا, ٹیم کی پالیٹکس بھی بہت زیادہ موجود تھی, مگر پھر آپ خود بھی ذکر کر رہے ہیں کہ اس وقت ٹیم میں بہت زیادہ گروپ بندی تھی. راشد لطیف, انضمام الحق, سعید انور وسیم اکرم کے کیمپ میں تھے, محمد یوسف ان کے کیمپ میں تھے, وقار یونس کے وہ بھی بعد میں اسی کیمپ میں آ گئے. آپ لوگ جونیئرز تھے جو کہ چاہتے تھے کہ وسیم بھائی کپتانی کریں, مگر نیوٹرل اپنے آپ کو رکھا ہوا تھا, جس میں آپ تھے, ثقلین مشتاق تھے, سمی تھے. تو کہیں نہ کہیں پھر صرف وقار یونس پر ذمہ داری ہے یا دوسرے گروپ پر بھی ذمہ داری ہے کہ وہ وقار یونس اگر کپتان بنائے گئے تھے تو ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے؟ وکی بھائی ایز اے پلیئر میں نے اتنا انجوائے کیا ان کے ساتھ, اتنے زبردست قسم کے انسان ہے کہ مزہ آیا. میں نے ان کی پرسنالٹی کو چینج ہوتے ہوئے دیکھا. جب کپتان بن گئے تھے وہ مطلب اپنی ڈیسیجن لے نہیں پا رہے, کبھی ان کی بات مارنے. کپتان جو ہوتا ہے وہ لیڈر ہوتا ہے, وہ اپنے ڈیسیجن, اس لیے کہ اللہ نے اس کو موقع دیا ہوا ہوتا ہے, اللہ نے کرسی دی ہوتی ہے کہ تم اپنے ڈیسیجن لو. تو وہ تھوڑے سے ادھر کی بات ادھر, ادھر کی بات سن لی, اس کی سن لی اور فیصلہ کر لیا. مطلب کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا. وسیم بھائی تھے کپتان, وہ ٹیم کو بڑی اچھی طرح لے کے چل رہے تھے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وسیم بھائی کو چینج کیوں کیا تھا 2003 کے ورلڈ کپ میں. اینڈ دین پھر کافی لڑکے مطمئن نہیں تھے. جب وکی بھائی کوچ بنے تو بالکل ہی الگ پرسنالٹی ان کی, مطلب ہر چیز کے اندر پاؤں ہاتھ لگانا کہ بھئی یہ ہونا اس طرح, یہ کام اس طرح ہونا چاہیے, یہ کام اس, ہر چیز بہت زیادہ کر رہے تھے وہ. مطلب یہ اب ظاہری بات ہے میں تو پھر نہیں سنتا تھا, اس لیے کہ میں وکی بھائی کی جو جائز بات ہوتی تھی وہ میں سنتا تھا کہ ہاں وکی بھائی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اتنی ٹریننگ ہونی چاہیے, یہ ہونا چاہیے. اب گراؤنڈ کے اندر بھی اگر میں جا رہا ہوں تو پیپر بنا کے دیا ہے کہ اس بالر نے بالنگ کرنی ہے, دوسرے اوور اس نے کرنا ہے, تیسرا اوور اس نے کرنا ہے, چوتھا اوور اس نے کرنا ہے. اس طرح تو نہیں ہوتی کوچنگ ہے. کوچ تو وہ ہوتا ہے جو کپتان کو سپورٹ کرتا ہے, ہر مشکل وقت میں ساتھ ہوتا ہے. ایسا لگ رہا ہے صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹیم میں باقاعدہ گروپ بندی بھی بطور کوچ کرتے تھے, کپتان کے خلاف پلیئرز کو کرنا, ان سے قریب آنے کی کوشش کرنا کہ مطلب یہ تمہیں نہیں کھلانا چاہ رہا تھا لیکن میری وجہ سے تم آج ٹیم میں ہو, میری وجہ سے کھیل رہے ہو آج کا میچ. مطلب آئی نو وہ بالکل, مطلب مجھے بڑا افسوس ہوا وکی بھائی کے حوالے سے. ادروائز میں نے بہت پیار کیا ان کو, بہت بڑے بھائیوں کی طرح سمجھا تھا ہمیشہ. آپ ان کی گیم کی تو تعریف کر رہے ہیں, مگر پھر آپ آگے یہ بھی کہتے ہیں, آگے جب بڑھتے ہیں ہم, کہ شعیب ملک جب کپتان بنے, ڈاکٹر نسیم اشرف اس وقت بورڈ کے سربراہ تھے, تو آپ لوگ خوش نہیں تھے کہ ایک جونیئر کو آپ لوگ بطور کپتان ایکسیپٹ کریں.
تو آپ خود بھی اگر کسی کو بورڈ نے اتھارٹی دی ہے تو آپ بھی ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں تھے جس کی وجہ سے ٹیم کی پرفارمنس متاثر ہوئی. بالکل ٹھیک. وہ دور شعیب ملک کے لیے بھی ٹھیک نہیں تھا. شعیب ملک ایک ابھی کرکٹ شروع کی تھی, اس کے اوپر اتنی بڑی رسپانسبلٹی. آپ کے پاس شعیب اختر تھا, آپ کے پاس محمد یوسف تھا, عبد الرزاق تھا, یونس خان تھا, یہ وہ سارے پلیئر تھے جو کپتانی کی اس میں لسٹ میں تھے. آپ ایک جونیئر کو بنا کے آپ اس کے اوپر اتنا پریشر ڈال رہے ہو کہ اس کی اپنی پرفارمنس خراب ہو جائے گی, اور اس نے پرفارم کیا بھی نہیں تھا. تو مجھے صرف شعیب ملک کا یہ تھا کہ یار شعیب ملک کو ابھی ذمہ داری نہیں دینی چاہیے, اس کو اگر بڑا پلیئر بننا ہے تو اس کو ایز اے پلیئر ہی لے کے چلو اپنے ساتھ. نہیں, مگر آپ تو خود کہتے ہیں کہ دھونی وہ انسان ہے جس نے انڈیا کی ٹیم کو بنایا. 25 سال کی عمر میں دھونی بن گیا تھا, ٹنڈولکر بھی تھے, ڈراوڈ بھی تھے, سارے لوگ تھے, بہت سارے سینئر پلیئرز, دو تین پلیئر لے گئے تھے. کی مثال ہے ساؤتھ افریقہ میں, وہ بڑے ینگ تھے, وہ بن گئے. تو آپ تو خود دوسروں کی مثال دیتے ہیں, پر جب آپ کے بورڈ نے بنایا تو آپ نے ایکسیپٹ نہیں کیا. یہ تو بالکل ہی نیا لڑکا تھا. ہمارے کلچر میں یہ چیزیں, جاوید بھائی کو بھی تو کپتان بنایا تھا نا ایک دور میں, جب سارے سینئر تھے. جاوید بھائی کے خلاف ریوالڈ نہیں ہو گیا تھا. وہ جاوید بھائی تو جب سینئر بھی کپتان بنے تب بھی ہو گیا تھا. اچھا, اس وقت تب بھی مسئلہ ہو گیا. تو آگے جا کے ظاہر ہے اس کتاب کے حوالے سے میں تو ناظرین سے پھر کہوں گا کہ ایک بڑی دلچسپ کتاب ہے. آپ کو کیسی لگی خانزادہ؟ اب یہ بتائیے. میں تو آپ کو پتہ ہی ہے 2 دن میں ختم کر میری عادت کا کہ میں نے کہہ دینا تھا کہ میں نے ایک دفعہ پڑھی اور ٹائم ضائع کیا. جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے 2 دفعہ پڑھی, اس کا مطلب ہے مجھے بہت زیادہ اچھی لگی ہے, ورنہ میں دوسری دفعہ نہیں پڑھتا. ایشیا کپ, بھارت کے خلاف میچ, وہ 2 چھکے جو آپ نے اشون کو مارے, وہ تو ایک ایسی میموری ہے. میں بتا رہا ہوں کہ کوئی ڈپریشن میں بھی ہو پاکستان میں تو وہ دیکھ کے اس کا موڈ اچھا ہو جاتا ہے, اس کا ذکر ہی نہیں ہے اس میں. There's a lot in store. ہے سٹور میں ہے, وہ بعد میں سٹور میں ہے. مگر آپ کے اپنے فیوریٹ اننگز میں سے وہ ہے یا کون سی؟ کہہ سکتے ہیں اوبیسلی وہ ایسی سچویشن ہو گئی تھی جہاں جیتنا بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا. میری خود کی خواہش تھی کہ کسی طریقے سے سامنے والا 1 رن بنا کے اس طرف آ جائے تاکہ میں ادھر چلا جاؤں. تو وہ ایک اوبیسلی ایک بڑی وہ تھا. جب اجمل کو آؤٹ کیا تو آپ نے اجمل کو کہا کیا تھا اس میں؟ نے سعید اجمل ابھی آ رہا تھا, میں نے سعید اجمل پلیز ایک کام ہے, سویپ نہ مارنا. اچھا, آپ نے کہا سویپ نہیں مارنا. اس نے پہلے ہی بال سویپ مارا, میں نے کہا یہ بھی میرا بھائی ہے, سنتا نہیں ہے کسی کی. اور وہ آؤٹ ہو گیا, پھر آپ چاہتے تھے کہ آپ جائیں. بس میری کوشش تھی, میری خواہش تھی کہ میں کسی طرف اس طرف ہو جاؤں, کوئی بات نہیں آؤٹ ہو جاؤں, لیکن ایک دفعہ مجھے موقع مل جائے بس. تو آپ کی اور انڈینز کی تو بڑی ہسٹری ہے وہ ایک دوسرے کو باتیں کرنے کی. تو اس وقت جب رنز بھی چاہیے تھے, چھکے بھی آپ نے 2 مارنے تھے, تو کیپر کیا کہہ رہا تھا فیلڈ سے؟ کوئی نہیں مجھ سے زیادہ نہیں, بس وہ اس وقت ایگریشن جو تھا وہ وراٹ کوہلی کا آؤٹ کرنے کے بعد سعید اجمل کو, یہ وہ ایگریسو تو ہے, انڈین پلیئر ایگریسو ہے جب اچھا کر رہے ہو, کیوں نہیں. اچھا, مگر جب چھکا آپ نے دوسرا والا مارا ہے تو رمیز بھائی نے کہا کہ اٹس اے 6, تو ہمیں لگا کہ اٹس اے 6, ورنہ مجھے لگا کیچ ہو گیا. آپ کو خود کو کیا تھا؟ مجھے یہ تھا کہ 50-50 میں خود بھی تھا. میں نے کہا یا اللہ مڈل تو نہیں ہوا, یہ چھکا ہو جائے کسی طریقے سے. تو ویسے مڈل نہیں ہوا تھا, بال تھوڑا سا اوپر لگا تھا بلے کے. اچھا, پولیٹکس آپ کی بالکل آخر میں آتے ہوئے, اور سیاست کا بڑا شوق ہے. خان صاحب کو آپ بہت ہائی ریٹ کرتے ہیں. انفیکٹ آپ کہتے ہیں کہ آپ نے کرکٹ بھی ان کی وجہ سے شروع کی. لکھا بھی ہے کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان کا اپنا ہاؤس کلین ہے, اگر ایسا ہے تو کیا ان کے ساتھی کلین ہیں, صاف ستھرے ہیں؟ کیا پاکستان تحریک انصاف میں لوگ صاف ستھرے ہیں؟ ایک بہت بڑی فہرست ہے جن کے بارے میں سوالات اٹھتے ہیں. تو اگر مورل گراؤنڈ ہائی رکھنا ہے عمران خان صاحب کو تو انہیں ان سارے سوالات کے جواب دینے ہوں گے کہ اگر اپنا گھر صاف نہیں ہے تو پھر وہ دوسروں پر کیسے سوال اٹھا سکتے ہیں. ساری باتیں یہ بالکل لکھی بھی ہیں, اور میرے خیال میں آپ لوگوں کی میڈیا کے پروگرام ہوتے ہیں, ٹاک شوز وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جس کے بھی جو بھی پی ٹی آئی کے جس ورکر کے حوالے سے بات ہو رہی ہوتی ہے ان کے خلاف ابھی تک میرے خیال میں چیزیں کلیئر نہیں ہیں. تو وہ کلیئر ہو جائیں, عمران بھائی خود کلیئر کریں, اور وہ عمران بھائی اتنے کیپیبل ہے, اتنے اسٹرانگ ہے کہ وہ کوئی بھی ڈیسیجن لے عوام ساتھ دے گی ان کا. وجہ کیونکہ 3 سال آپ لوگ آف اینڈ آن اس کتاب پر کام کرتے رہے, تو 3 سال میں آپ کو لگا ہے کہ بہت زیادہ امید باندھنے سے تھوڑی سی امید کم ہوئی ہے؟ نہیں, لالا ہمیشہ سے بڑا کلیئر تھا. لالا کی جو پوزیشننگ ہے وہ بڑی پریکٹیکل ہے. He respects Imran Khan for certain things and he questions Imran Khan on certain things. He respects Nawaz Sharif on certain things and he doesn't agree with Nawaz Sharif on other things. Even Musharraf صاحب کے بارے میں جو criticism آتا ہے, ان کی بڑی قربت تھی, مشرف صاحب بڑا ان سے پیار کرتے تھے, personally ان کی relationship تھی, but he's been very tough on مشرف صاحب in the later years کہ آپ سیاستدانوں کی طرح سیاستدان بن گئے, آپ جرنیل تھے, فوجی تھے, you're supposed to be a tough guy, you're supposed to make change. آپ نے desperation میں اگر پاور لی ہے تو پھر آپ کو چینج کریں. تو ہی اگریز, جو ہم سب کا بائی دا وے بہت اچھے پولیٹیکل انالسٹ کا انالیسس ہے کہ پہلے 2-3 سال مشرف صاحب کے اچھے تھے,
پھر ہی اسٹارٹڈ پلئنگ گیمز. تو لالا کا جو سیاسی انالیسس ہے میرے خیال سے کافی میچور ہے. صاحب ظاہر ہے مجھے مشرف صاحب کے شروع کے 3 سال ہوں یا اس کے بعد کے 3 سال ہوں اس کے اوپر اعتراض ہے. مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی آپ کے گھر پر آ کے قبضہ کر لے اور آپ اس سے کہیں آپ گھر زیادہ بہتر انداز میں چلا رہے ہیں. قبضہ ہی کیا 3 سال کے لیے آپ نے اقتدار پہ قبضہ نہیں, لیکن مشرف صاحب کی جگہ کوئی بھی ہوتا وہ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ ڈیسیجن نہیں لیتا جو مشرف صاحب نے لیا تھا؟ میرا نہیں خیال ہے ضرورت ہے امریکہ بولے کسی کو پھر تو آپ ضیاء الحق کی بھی جسٹیفیکیشن لے آئیں گے. نہیں تو امریکہ جس کو بھی بولے جو بھی ہوتا صدر یا وزیر اعظم وہی کرتا. نہیں ایک منٹ صبر کرو, ہولڈ آن. سو ہیئرز دی تھنگ, انہوں نے کہیں یہ نہیں بولا کہ مشرف صاحب کا ٹیک اوور ایک اچھی چیز تھی. پلیز فار دا ریکارڈ انہوں نے یہ ضرور بولا کہ انہوں نے کہا ان کے شروع کے 3 سال کی گورننس اچھی تھی. میں یہی کہہ رہا ہوں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ تم نے میرے گھر پہ قبضہ تو غلط کیا ہے مگر گھر اچھا چلا رہے ہو. نہیں, قبضہ غلط کیا تو گھر بھی تو یہ بعد میں بات ہوگی. مگر وہ شاید ان کا بھی گھر ہے, وہ بھی سمجھتے ہیں, یہ بھی دیکھ لیں نا آپ. یہ نہیں تو ان کا جو گھر ہے وہ ملک ہے اور جس حساب سے ان کا کام ہے وہ کام کر رہے ہیں. فار دا ریکارڈ نیدر شاہد آفریدی nor I are for martial law. ان کو موقع کس نے دیا شاہ زیب؟ آرمی کو مطلب کس نے موقع دیا کہ وہ آئے؟ موقع ڈھونڈ لیا تھا, کوئی موقع نہیں ہے. ڈیموکریٹک گورنمنٹ غلطی کرتی ہیں, ڈیموکریسی سے سیکھتی ہیں, الیکشن سے ملک آگے بڑھتا ہے. انڈیا میں بھی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں, کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کا پاور میں. آگے ایسا لگ رہا ہے کہ بلاول کے بارے میں آپ کے پاس سافٹ کارنر ہے بٹ آپ آصف زرداری صاحب کو پسند نہیں کرتے. بلاول میری دعا ہے اللہ کرے کہ بلاول اپنی ماں کے نقش و قدم پہ چلے. ٹھیک ہے, محترمہ کی میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں اور میرے خیال میں انہوں نے جس طرح جمہوریت پسند عورت تھی, عورتوں کے لیے خاص طور پہ بڑے جس پیمانے میں اور سندھ میں جس طریقے سے انہوں نے کام کو کیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ بلاول کو ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے. زرداری صاحب مجھے آئی ڈونٹ نو, میرا ایک دل ہے اور وہ دل کسی کو چاہتا ہے کسی کو نہیں چاہتا, تو وہ کوئی اچھی مطلب چاہنے والی فہرست میں نہیں ہے. مگر آپ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جب آپ کے معاملات پی سی بی کے ساتھ برے تھے تو بلاول کے کچھ لوگوں نے بارگین کرانے کی کوشش کی کہ بلاول کے ساتھ ریلیز وغیرہ میں اگر آپ نظر آ جائیں تو آپ کے معاملات ہم ریزالو کرا دیتے ہیں, مگر آپ چاہتے نہیں تھے کہ اس طریقے سے معاملات. میں اس طریقے سے بالکل بھی نہیں چاہتا تھا کہ میں جاؤں, اور میرا سیاست کی طرف اس طرف تھا بھی نہیں کہ میں کیوں جا کے کسی کے پاس اسٹیج میں جا کے کھڑا ہو جاؤں. مجھے کافی آفریں آتی ڈفرینٹ پارٹیز سے بھی آتی تھی, میں کبھی نہیں کھڑا ہوتا تھا, اس لیے کہ میں کرکٹ کھیلنا چاہ رہا تھا, کرکٹر تھا میں. اور کافی لوگوں نے کوشش کی کہ ہم آپ کا اس طرح مسئلہ سارٹ آؤٹ کرا دیں گے. میں نے کہا نہیں, کوئی ضرورت نہیں, نہ کریں سارٹ آؤٹ, میں خود ہو جائے گا انشاءاللہ. اور پھر جب آپ زرداری صاحب کا پھر آپ کو احساس ہوا کہ بلاول بھٹو آپ کو پھر بھی اچھے لگے تھے, بٹ آپ کو ہوا کہ زرداری صاحب اس کو فرنٹ کے طور پر انہوں استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا ذرا زیادہ دل وہ نہیں رہا. میں چاہ رہا تھا کہ بلاول اسی طریقے سے چلے جس طرح کہ ماں کے نقش قدم پہ تھا, لیکن زرداری صاحب ان کو اپنے طریقے سے لے کے چل رہے ہیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ابھی بھی وقت ہے, اگر اپنی ماں کے نقش قدم پہ چلیں گے تو پیپلز پارٹی آ سکتی ہے دوبارہ. میاں صاحب کا بھی جو گورننس ہے اس پر آپ کافی مطمئن ہیں کہ بڑی اچھی ڈیلیوری کرتے ہیں, لاہور بڑا اچھا ہے, مگر اوورآل جو کرپشن کے الزامات ہیں ان کی ہینڈلنگ مس ہینڈلنگ پر آپ بڑے مایوس ہیں ان سے بھی. بالکل غلط ہے وہ سارا کچھ جو بھی ہے. نو ڈاؤٹ میاں صاحب نے کافی ڈیلیور کیا اس ملک کے لیے, کیا جس طریقے سے بھی کیا, بہت اچھا کیا, پنجاب میں کیا یا کے پی کے میں کیا, ایون کہ کراچی میں کیا, جو بھی کیا انہوں نے کیا. لیکن ان کو 30 سال سے حکومت میں چلا رہے ہیں, سیاست میں ہیں, انہیں بہت ساری چیزوں کو بہتر کرنا چاہیے تھا, سیکھنا چاہیے تھا, انہیں اپنی ایک ایسی کور ٹیم رکھنی چاہیے تھی جو ان کی خیر خواہ تھی, جو خیر خواہ ہوتے ان کو بتاتے کہ یہ غلط کر رہے ہیں اور یہ ٹھیک کر رہے ہیں تاکہ لمبا چلتا ہے. کتاب پڑھنے کے بعد 20 سال پورا ایک امیج رہا, لالا ٹف سخت, آپ ایک ایموشنل آدمی ہیں. بالکل ہے, کہیں نہ کہیں ہے, تھوڑی بہت چیز ہے, آل راؤنڈر ہوں نا. غصے والے بھی ہیں اور بہت غصے والے میں بھی ہے, بہت پیار بھی کرتے ہیں, رومانٹک بھی ہے. اچھا رومانس سے مجھے بات ہے, آپ کو تھا رومانس سے مجھے یاد آیا, رومانس سے مجھے یاد آیا کہ ناظرین بس میں اتنا بتا دیتا ہوں کہ شاہد خان آفریدی اپنے پیک پہ جب دنیا شاہد خان آفریدی کے اوپر پاگل تھی تو ایک انسان سے بات کرتے رہے فون پر, اور اس وقت فون مہنگا ہوتا تھا, موبائل فون, اور پھر آسٹریلیا سے بھی انہیں کالیں کرتے رہے, کارڈ خرید کے شادی کے لیے بلا بھی لیا. پھر کیا ہوا لالا, پھر کیا ہوا لوگوں کو یہ والی بات پوری سٹوری لوگ پڑھ کے پہچان لیں گے, یہ والی بات بتا دیں کیا ہوا. read the book شاہزیب. یہ اتنا بڑا ٹیزر دے کے میں کیسے بہت بڑا, یہ بہت زیادتی ہو جائے گی ناظرین کے ساتھ. نہیں آپ بالکل, ہمارے جانے کے بعد آپ بتا دینا. بس وہ بعد میں جب لالا نے دروازہ کھولا جو سرپرائز ملا, تو سرپرائز یہ ملا
کہ وہ لڑکا تھا اور لڑکی کی آواز میں لالا سے بات کرتا رہا. یا شاہ صاحب اتنی خوبصورت آواز تھی نا, اتنی خوبصورت کہ میں آسٹریلیا سے ایسے ملک سے فون کر, موبائل وغیرہ کا تھا نہیں ہمارے پاس, موبائل نہیں تو کارڈ لے کے ہوٹل سے بیٹھے ہوئے فون ملاتے تھے اور گھنٹے گھنٹے بات کرتے تھے, بس یہ تھا. اور بعد میں پھر آپ بڑا آکورڈ بھی ہوئے جب وہ آ گئے. اس نے کہا بھی کہ مجھے پتا چلا کہ فون پہ صرف لڑکیوں سے بات کرتے ہیں. وہ کمینہ آدمی آیا بھی عید کے دن اور آپ نے پھر اپنے دوسرے پلیئرز کے خلاف بھی انہیں استعمال کیا. پھر میں نے آپ ظاہری بات اسے کال کراتے تھے کہ لڑکی اسے ریکروٹ کیا, اسے ایسٹ بنایا پراپر. 2-3 لڑکوں نے تو شادی کی آفر بھی کر دی تھی ان کو. یہ ٹیم پلیئرز تھے جنہوں نے آفر کی. نہیں کوئی اور. آخر میں بالکل آپ کی ظاہر ایک کنٹروورسی ہے اور آپ ایک بہت بڑے سٹار ہیں, آپ کو لوگ فالو کرتے ہیں چاہے وہ مین کرکٹ ٹیم میں ہوں یا ویمن کرکٹ ٹیم میں ہوں. آپ نے جب یہ بات لکھ دی کہ میری بیٹیاں نہیں کھیلیں گی, ویسے ایک بڑا واضح پازیٹیو چینج آپ کے اندر نظر آیا. ایک آپ کا انٹرویو تھا جس میں آپ نے کہا تھا کھانا بڑا اچھا بناتی ہیں لڑکیاں, حالانکہ آپ سے بات ٹیم کی ہو رہی تھی, مگر اس کے بعد آپ کی نظر آیا کہ آپ اپنی بیٹیوں سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ آپ کی بیٹیاں آپ کے اندر تبدیلی لے کے آئی ہیں. آپ فاؤنڈیشن میں جاتے ہیں تو آپ ان سے تقریر کراتے ہیں, انہیں فرام دا فرنٹ لیڈ کراتے ہیں, اسٹیڈیم میں وہ موجود ہوتی ہیں, تو ایک کردار نظر آیا ہے کہ آپ کی بیٹیوں کا ایک مثبت امپیکٹ ہے آپ کے اوپر. مگر آپ نے بات لکھ دی جس کی وجہ سے آپ پر بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ آپ کی بیٹیاں کم از کم کوئی پبلک سپورٹ نہیں کھیلیں گی, کوئی آؤٹ ڈور گیم نہیں کھیلیں گی. یار شاہ صاحب جو میں نے بات کی تھی نا کہ لڑکیاں کھانا اچھا بناتی ہیں, وہ تھوڑا لائٹر موڈ میں ایک بات ہو گئی. اس وقت ہماری ٹیم کیا پتہ نہیں چل رہی تھی, اگر بنی ہوئی تھی تو جیت بھی نہیں رہے تھے, تو میں نے کہا کھانا اچھا بنا, وہ لائٹر موڈ میں ریگریٹ کرتے ہیں آپ اس بات کو. اب وہ کھیل رہی ہیں, اب میری جب بھی ان سے ملاقات ہوتی ہے, میرے خیال میں نے بھی کوئی 5-6 دن پہلے بھی کوئی ٹویٹ کی تھی ان کی اس ٹیم کے لیے, ثنا میر کے لیے ٹویٹ کی, جو اچھی پرفارمنس کی تھی اس نے. تو میں تو ابھی بھی ملتا ہوں, جب بھی ملتا ہوں کرکٹ کے حوالے سے بات ہوتی ہے. میں جس طرح کا بھی ایک بندہ ہوں, جس طرح کا بھی ایک مسلمان ہوں, جو بھی ہوں, جیسا بھی آدمی ہوں, میں ایک مسلمان بھی ہوں, میں ایک پٹھان ہوں, ہمارے فیملی کچھ ویلیوز ہیں میری مجھے پتہ ہے کہ میری بیٹیوں نے کیا کرنا ہے. میری ایک بیٹی کا شوق ہے, میری یہ خواہش ہے کہ میرے ساتھ وہ فاؤنڈیشن رن کرے. میری دوسری بیٹی کی خواہش ہے وہ ڈیزائنر بننا چاہتی ہے. تیسری بیٹی کی خواہش ہے وہ آرمی پبلک اسکول میں جانا چاہتی ہے, آرمی کالج میں جانا چاہتی ہیں. تو اب اگر وہ کرکٹ کھیلتی ہے, میں کیوں نہیں کھیلا, اس لیے ان کو کرکٹ کا شوق ہے گھر کی حد تک. میں اپنی بیٹیوں کو الاؤ کرتا ہوں کہ جو دل چاہے وہ کریں, انڈور پردے کے اندر بیچ میں رہ کے. میرا اسلام, میرا دین مجھے یہ سکھاتا ہے, اور پردہ جو ہے وہ عورت کا زیور ہوتا ہے. میں اس کو اس طریقے سے لیتا ہوں چیزوں کو. کسی کو حق میں نہ دیتا ہوں کہ وہ میری فیملی کے حوالے سے, میری بیٹیوں کے حوالے سے وہ فیصلے کرے. میں بہتر جانتا ہوں, مجھے پتہ ہے, میں باپ ہوں ان کا, مجھے پتہ ہے کہ اپنی بیٹیوں کو بچوں کی طرف. آپ والد ہیں, آپ سرپرست ہیں ان کے, اور آپ کو حق ہے کہ اپنے بچوں کے حوالے سے فیصلے بھی کریں, ان کو ایڈوائز بھی کریں. آپ کو حق ہے اس بات کا. ابھی وہ چھوٹی ہیں, مگر اگر وہ ایڈلٹ ہو جاتی ہیں 18 سال کی عمر, تو پھر تو قانون ان کو اجازت دیتا ہے اپنی لائف کے فیصلے کرنے کا. تو آپ ان کو یہ اجازت دیں گے کہ وہ اپنی لائف کے فیصلے خود کریں؟ بالکل کریں. ابھی دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کا جو اسکول ہے وہ گھر ہوتا ہے, اور ٹیچر ماں باپ ہوتے ہیں ان کے. جس طریقے سے اب میرے بچے تو نہیں, میری بیگم کی بھی بچے ہیں وہ, اب وہ ظاہری بات ہے کہ ان کی بھی سنتے ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں ان کو خود پتہ ہو جاتا ہے, جب ان کی فاؤنڈیشن ایک دفعہ اسٹرانگ ہو جائے تو بچوں کو خود پتہ ہو جاتا ہے کہ کیا چیز غلط ہے اور کیا چیز ٹھیک ہے. کیا میرے ماں باپ نے کیا ہے, کیا کرتے آئے ہوئے ہیں, ہم نے ان چیزوں کو فالو کرنا ہے, اس لیے کہ ہمارے لیے وہی بہتر راستہ ہے. تو جب وہ بالغ ہو جاتے ہیں تو آپ ان کو اپنی چوائس دیں گے کہ آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے, آپ کھیلنا چاہتے ہیں, جو کام کرنا چاہتے ہیں, آپ کی اپنی چوائس. بالکل, ابھی بھی کرنا چاہتے ہیں. میری پوری پٹھان فیملی میں کوئی بچی آج تک اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کسی نے اسپیچ نہیں کی ہے. جیسے آپ کے پٹھانوں میں ویلیو ہے کہ والدین نے جو کہہ دیا بس ماننا ہے, بٹ آپ کے والد کہتے رہے پڑھیں, مگر آپ نے کہا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. میں ہمیشہ ٹیلنٹ کو سپورٹ کرتا ہوں. ٹیلنٹ جو ہوتا ہے, میں بلکہ آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں, بہت ساری فیملیز بھی دیکھ رہی ہوں گی, میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کے بچے کے اندر جس چیز کا شوق ہو تو وہ سمجھو کہ اللہ کی طرف سے ٹیلنٹ ہے, اس کو سپورٹ لازمی کریں پلیز. تو یعنی آپ کی بیٹیوں میں اگر کوئی ٹیلنٹ ہے تو آپ اس کو سپورٹ کریں, کیونکہ آپ نے بہت کیٹیگوریکل لکھا ہے نا, لوگ ہرٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کی بات ظاہر ہے آپ کی فیملی کا ایشو ہے, بٹ جب آپ لکھتے ہیں لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی کتنی بڑی فین فالوئنگ ہے, آپ کو ہر ایج کے لوگ فالو کرتے ہیں. اگر آپ کی بات کو پڑھ کے کسی والد کے اوپر یہ اثر ہو جائے کہ میں نے اپنی بیٹی کو نہیں کھیلنے دینا, یا کسی بھائی کے اوپر اثر ہو جائے کہ میں نے اپنی جس نے کھیلنا ہے کھیلے, جس نے کھیلنا ہے بالکل کھیلے. بڑا لاسٹ ورڈز. Read the book, man. آپ دونوں کا بہت شکریہ.